दियारे दिल चांद रात स्पेशल लास्ट एपिसोड पढ़ते हैं आज नावल की जानिब। वो इसी अंदाज में आंखों में नफरत लिए वो बुत बनी खड़ी रही और उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, फिर क्या कहती हो, दिखा दूं? वो एकदम उसके सीने पर हाथ रखती हुई उससे दूर करते हुए बोली, मुझे डराने की जरूरत नहीं, मर्द हो करो जबरदस्ती, मैं भी देखूं कहाँ का मर्द, कहाँ की मर्दानगी और कौन सी तुम्हारी अना को तस्कीन मिलेगा। ये सब करके मैं भी तो देखूं, आओ रोंदो मेरी नस्वानियत को, ये भी शौक पूरा कर लो अपना। वो एकदम अपना दुपट्टा उतार कर जमीन पर फेंकती हुई चीखती हुई चैलेंजिंग अंदाज में बोली थी। वो शाक होकर उसे देखने लगा। जो करना चाहो कर सकते हो, पर याद रखना माहिन खानजादा के अंदर बस इसी नफरत को खत्म नहीं कर सकते तुम। वलीद खानजादा उसके अंदाज पर दंग रह गया था। वो निडर अंदाज में सीना ताने उसके सामने खड़ी थी। वो बागौर उसे देखता रहा। जब बीवी इजाजत दे तो शोहर को उसका हक अदा करने में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों बीवी? वो अपने हैरत वाले तासुरात छुपाकर एकदम हशाश बशाश अंदाज में बोला था। उसकी कमर में हाथ डालता हुआ खुद के करीब कर गया और उसके अब के माहिन को शदीद धचका लगा था। उसे बिल्कुल उम्मीद न थी यूं पैंतरा बदलेगा। दोनों का चेहरा एक दूसरे के रूबरू था और अब के वलीद खानजादा की आंखों में चैलेंज था और माहिन को अपने हौसले पस्त होते हुए महसूस हुए थे। आज मैं दिल से कहना चाहूँगा, खुदा ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है माहिन। आज की रात सबसे हसीन रात होगी मेरी जिंदगी की, जिसे रोशन तुम्हारा वजूद करेगा, तुम्हारा वजूद और उसकी रानाइयाँ। वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला था। उसे बेड पर लिटा चुका था और उसकी बढ़ती जिसारतों ने उसे बेचैन कर दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वलीद यूं करेगा। माहिन को तो लगा वो ऐसे लफ्जों से वलीद को ललकारेगी तो वो शर्मसार होगा और आइंदा कभी उसे हरास नहीं करेगा। पर जहाँ तो उसका वार उल्टा पड़ गया था उसी पर आज जो भी होगा वो एक शोहर की बीवी की अपनी बीवी से मोहब्बत होगी। माहिन कभी खुद को तुम पर मुसलत नहीं कर सकता, पर आज तुमने खुद मेरे लिए सपुर्द किया है। शुक्रिया बीवी। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने होंठों के लम्ब से रोशनास कराने लगा। वो शदीद घबराहट का शिकार होने लगी। उसके होंठों पर मुकम्मल गिरफ्त कर गया। वो बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाने लगी और उसकी इस जिसारत पर वो उसके रसीले होंठों के सब रस पीने में मगन था। माहिन ने दूर होना चाहा, पर वलीद उसे मजबूती से खुद में पींच कर उसकी मज़ाहमत का दम तोड़ने लगा था। कुछ लम्हों के बाद उसे आज़ादी बख्शी तो वो एक ही जश्न में उठ बैठी। बेड पर से माहिन और उसके सामने हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, प्लीज़ नहीं वलीद खानज़ादा, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ वक्त दो इस सब को एक्सेप्ट करने के लिए, प्लीज़, ये मेरी इल्तिजा है, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। माहिन जल्दी जल्दी बोली थी, पर इस हालत देखने के लायक थी। बौखलाए हुए चेहरे के साथ सब रंग उड़ चुके थे। मैं तो मोहब्बत से करने लगा था, पर तुमने तो मुझे ज़बरदस्ती तक की इजाज़त दे दी थी। माहिन खानज़ादा, वो अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला था, मुझे माफ़ कर दें, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं। वो बेबसी से बोली थी और खुद से एक ही जंग लड़ने में मसरूफ थी। वलीद खानज़ादा के हंसी वाले तासुरात क्या देखती। एक बात समझ लो, इतना कहो जो बर्दाश्त कर सको। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बर्दाश्त आजमा रहा था डियर वाइफ, पर तुम तो बुरी तरह फेल होगी इसमें वाइफ, अफसोस, बहुत अफसोस। ये कहता हुआ वो वॉशरूम में चला गया। उसे जाता हुआ देखती रह गई और माहिन सिवाय पाँव पटकने के सिवा कुछ न कर सकी। शर्मसार अलग से हुई थी ये सब करके। वो 2-3 दिन से उससे छुपती रही और वलीद ने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। वो जहाँ से गुजरता घबरा जाती और वो अपनी हंसी जब्त करने लगता। जाने क्यों चाहते हुए भी उस पर ये रिश्ता ज़बरदस्ती मुसलत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार एक दिन माहिन हिम्मत करके उसकी स्टडी की तरफ आई। जब वो अपनी सियासी गुफ्तगू में मसरूफ थी, वो दरवाज़ा नॉक करके उसकी स्टडी में आई और बोली, मुझे कोई कोर्स वगैरह करना है, मेरी एडमिशन करवा दें किसी यूनि में। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी कोर्स की? मुझे कौन सा तुमसे जॉब करवानी है? वैसे भी ये रिश्ता जल्दी शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा चाहते हैं। तुम्हारी उम्र में तो लोगों के 2-3 बच्चे हो चुके हैं और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। वाट, बच्चे? वो शाक लहजे में बोली। उसके अंदाज से साफ जाहिर था वो अनकरीब इस रिश्ते को शुरू का इरादा रखता है। इसका मतलब है कि उसे लगता है कि माहिन सब भूलकर आगे बढ़ने का इरादा रखती है। और इसमें इतना शाक होने वाली क्या बात है माहिन?
اس کے انداز دیکھ کر وہ بولا، پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے، جیسا آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے نرمی سے بولی تھی، کیونکہ وہ کسی طرح سے بھی اسے غصہ دلانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح کے دبے لفظوں میں چھپا گریز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جانے کیوں وہ اسے کچھ سخت کہنے سے خود کو روک گیا تھا، وہ جو سخت اور اکھڑ مزاج ہوا کرتا تھا جانے کیوں نرم پڑنے لگا، اور اس کے سامنے ساری بات محبت کی تھی جس کی سمجھ ولید خانزادہ کو آ چکی تھی۔ یہ محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی، اسے اس بات کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ پلیز ولید، کچھ وقت دیں مجھے سنبھلنے کا، ابھی وقت لگے گا مجھے نارمل ہونے میں۔ جو سب کچھ ہوا اتنا اچانک اور بہت تکلیف دے رہا ہے میرے لیے۔ پلیز مجھے شارٹ کورس میں ایڈمیشن دلوا دیں، یونیورسٹی میں آپ چاہیں تو اس طرح بیچ میں بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے اور سب کچھ سورسز پر ہوتا ہے، اور آپ سے بڑی کون سی سورس ہوگی؟ اس کا التجا برا انداز اور منتیں کرتی ہوئی ولید کو معصوم اور پیاری بالکل بھی اپنی سی لگی تھی۔ پلیز، وہ آنکھیں میچ کر بولی تھی، اور اس کا انداز اسے بہت پیارا لگا تھا۔ جانے کیوں ولید کا دل چاہا کہ اس کا خوشی سے بھرپور انداز بھی دیکھے، اس کی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھے۔ دل میں عجیب خواہشات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اوکے، کرا دوں گا، ڈونٹ وری، ولید خانزادہ نے کہا، اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، سچ میں یہ ممکن ہے؟ وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی تھی، بالکل، جس یونی میں کہو، جس سبجیکٹ میں کہو، ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ولید نے یقین سے کہا تھا، اوہ تھینک یو، مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات ضرور مانیں گے۔ وہ خوشی سے اسے ہگ کر گئی۔ وہ بے ساختگی پر تھوڑا سا شرمندہ ہوئی، پر اس کے چہرے پر کھلے گلاب کے رنگ ولید کو بہت بھائے تھے۔ ولید خانزادہ کو یقین تھا کہ اب بہت جلد ماہین اپنے دل کی رضامندی سے اس کی زندگی میں شامل ہوگی، اور وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہا تھا کہ اسے خوش رکھ سکے۔ ماہین نے اس سے موبائل نہیں مانگی تھی، پر اس نے خود اسے یونیورسٹی بھیجتے وقت دی تھی، جس پر وہ خوش بھی ہوئی تھی، اور وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے جو کورس سلیکٹ کیا تھا، ولید خانزادہ نے اسے اسی کورس میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا، اور وہ واحد لڑکی تھی جو 1 مہینہ لیٹ آئی تھی 6 مہینے کے کورس میں۔ یہ سب ولید کے سورسز پر ہی ممکن ہوا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ یونیورسٹی جا رہی تھی، ریگولر۔ اب وہ اچھی طرح اس سے بات کرتی۔ اگر ولید کبھی کہتا میرے کپڑے نکال دو، تو وہ خوشی سے نکال دیتی۔ وہ اس کی اتنی سی کرم نوازی پہ بے انتہا خوش تھا۔ جانے کیوں آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے کو۔ وہ اکثر یونی آنے سے پہلے اسے کال کر کے بتاتا تھا، پھر لنچ پر جاتے تھے دونوں، پر آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے سرپرائز دینے کو، اس لیے بغیر بتائے یونیورسٹی آ گیا تھا، اپنے گارڈز کو یونیورسٹی کے باہر کھڑا کر کے۔ وہ اکیلا اندر آیا تھا، کئی لڑکیاں اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، پر وہ سب کو اگنور کرتا بس ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے ہوش کن تاثرات دیکھنے کا دل تمنا ہی تھا، اور اس کا سیکرٹری آلریڈی اسے بتا چکا تھا کہ مہین کا یہ فری ٹائم ہے، بس آخری کلاس 3-4 بجے تک رہتی تھی۔ وہ کچھ سوچتا لائبریری میں آیا، پر اسے وہ وہاں بھی نہیں ملی، تو کینٹین جانے سے پہلے وہ پچھلے گارڈن میں آیا تو اسے ایک لڑکی کی پیٹھ نظر آئی جو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں کی پینٹیں تھیں، اور اسی کی طرف جانے کیوں اسے گمان گزرا کہ یہ مہین ہے، کیونکہ صبح اسی قسم کے کپڑے میں وہ ملبوس تھی۔ وہ اس سے پہلے اپنا شک دور کرتا، مہین کی آواز نے اس کے پیر تلوں سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ بول رہی تھی، بس تھوڑا انتظار اور بہت جلد ولید خانزادہ سے اپنا پاسپورٹ بھی لے لوں گی، اور ہم دونوں اس کی پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جیک، وہ انگلش لہجے میں بولی، اور اس سے تم کمپلین کیوں نہیں کرتی؟ اس کے خلاف امریکن ایمبیسی تم کو پروٹیکٹ کرے گی۔ وہ انگلش میں بولا تھا، پر اس کی سورس نہیں جانتے۔ میں کوئی پرابلم نہیں چاہتی، اور خاموشی سے اس کے ناک کے نیچے سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ یہ بےعزتی اس کے لیے بہت بڑی ہوگی۔ جبکہ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، بس یہیں تک اس کی بات تھی۔ وہ اس کا بازو دبوچ گیا تھا، اور اس کے گارڈز نے جیک کو دبوچا تھا۔ وہ چیختی اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا، اور اسے گھسیٹتا ہوا پچھلے گیٹ سے جانے لگا۔ اس کی طرف کا راستہ اس کے گارڈز خالی کروا چکے تھے، اور ایک میسج پر وہ جانے سے پہلے گارڈ سے بولا تھا، بس اتنا مارنا کہ مر نہ جائے، پر اس قابل مت چھوڑنا کہ دوبارہ کسی شادی شدہ لڑکی کو سوچے، اور اس کا حسب نسب سب نکال کر مجھے ضرور بتانا۔ مہین پڑپڑا رہی تھی، اور اس کے شکنجے میں، پر وہ اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ اس کے منہ پر پٹی باندھ چکا تھا، اور گھر آتے ہی اسے بیڈ روم کے
بیڈ پر پٹخا اور وہ ڈر کر سرکنے لگی۔ وہ اس کا پاؤں دبوچ کر اسے کھینچ کا اور اسے نزدیک کرتا ہوا اس کے ہونٹوں پر لگی پٹی ہٹا گیا۔ ولید آئی ایم سوری۔ وہ اگلے پل 2-3 تھپڑ مار کر ولید نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ مہین کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور گال سوج گیا تھا اس تھپڑ سے۔ ایک لفظ مت کہنا گھٹیا عورت، اتنا کچھ کیا تمہارے لیے اور نکلی تم وہی مغرب کی پرورش۔ کاش تمہارے جیسا بن سکتا تو اسی وقت تمہارے وجود کی دھچیاں بگیر کر لمحوں میں یہ ہوا تمہارے ذہن سے نکال دیتا کہ مجھ سے دور بھاگنے کی پر کیا تمہارا گندا اور تمہاری غلیظ وجود میری مردانگی کو خوش کر سکتا ہے؟ پر نکاح جیسے پاک بندھن کی توہین ہوگی یہ۔ اپنا سامان بند کرو، تمہارے غلیظ وجود سمیت وہاں پھینکوں جہاں کہ تم پلی بڑی ہو۔ وہ اس سے سرد تاثرات دیکھ کر کانپ رہی تھی اور اگلے ہی پل وہ ٹکٹس کنفرم کر رہا تھا کال پر۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ کہنے کی، بس وہ اسے سنے جا رہی تھی۔ اب ایک اور کال ملا رہا تھا اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ زہر خندہ تھا۔ سوری چچا جان، میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ اپنی بیٹی کو خود سنبھالیں، وہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرنا چاہتی ہے، پر میں آپ کی عزت رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے خود آپ کے پاس چھوڑنے آ رہا ہوں اور وہیں پر اسے طلاق دے کر اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ مجھے معاف کریں، یہ گھر اور سنبھال نہیں سکتا کیونکہ آپ کی بیٹی اس خوبصورت رشتے کو بدبودار کر چکی ہے اپنے گندے وجود کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ کال کٹ کر گیا تھا۔ مہین کو لگا کہ وہ ذلت کی گہرائیوں میں اسے اتار چکا تھا۔ اسی پل اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ولید کی باتیں سن کر، جس پر وہ شدید شرمندہ ہوا اور اپنی چچی سے اس وجہ سے وہ پچھلے 1 ہفتے سے امریکہ میں رہ رہا تھا اور وہ مہین کے ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کر رہے تھے۔ یوں بھی مہین میں سے گھر کا کوئی فرد بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ بس اس کی ماں نے ایک بات ضرور اس سے کہی تھی، اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا تو میں تمہیں واقعی اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ مہین، جس ذلت سے تم نے ہمیں دوچار کیا، خدا کرے وہ اذیت کبھی تمہیں نصیب نہ ہو، کیونکہ جیسی بھی صحیح ہماری اولاد تمہاری بدنصیبی کبھی بھی دعا نہیں کر سکتے ہم۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی وہاں سے۔ خدا کا کرم ہوا ہاشم بچ گئے۔ ولید نے ان سے اپنے لفظوں سے کی معافی مانگ لی تھی۔ وہ واقعی بہت سخت لفظ استعمال کر گیا تھا، اسے احساس تھا اپنی غلطی پر ہاشم خانزادہ تو اس سے شرمندہ تھے جو اپنی مصیبت اس کے گلے میں ڈال رہے تھے۔ ولید نے ان کو کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ چند دن کے بعد ہاشم خانزادہ آئے ہوئے گھر اور آج ولید ان سے ملنے آیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور ان کے روبرو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر رکھا ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، مجھے معاف کر دیں چچا جان، میں اس سے زیادہ خود کو اذیت نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی اپنی بیٹی کو لے کر، پر یہ ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں سنبھال پاؤں گا اور میں اپنے رب کا اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اگر واقعی کوئی آزمائش اس کا اشارہ اولاد کی طرف تھا آ جاتی تو بہت بڑی مصیبت ہو جاتی۔ پلیز مجھے اجازت دیں چچا جان، میں مہین کو طلاق دے کر اس ملک واپس چلا جاؤں، کیونکہ وہاں میرا سیاسی کیریئر انداز ہو رہا ہے اور یہاں ٹھہرا تو وہ جس عاجزی سے یہ بول رہا تھا ہاشم خانزادہ کو اپنے بھتیجے پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ واقعی بہت اچھی تربیت کی تھی ان کے بڑے بھائی نے اور اپنے بیٹے کی۔ وہ ناکام ٹھہرے اور اپنی بیٹی کی تربیت کرنے میں اور نرمی سے بولے، تمہیں اجازت ہے، جو فیصلہ چاہو کر سکتے ہو، اس سے زیادہ میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے بیٹے تھے، ہو اور رہو گے، چاہے تمہارا اور مہین کا رشتہ رہے یا نہ رہے۔ پلیز چچا جان اب اپنی طبیعت خراب مت کیجیے گا، میں آپ کا بیٹا تھا، ہوں اور رہوں گا، باقی یہ رشتہ اور نہیں چل سکتا۔ وہ ضبط سے بولا تھا، بیٹا تم کو اجازت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چچا جان کاغذات گھر پر پڑے ہیں، انشاءاللہ کل لے کر آؤں گا اور ساری کارروائی آپ کے روبرو ہوگی۔ آپ اب اپنا بڑا دل کیجیے۔ اور کہتا وہ جانے کے لیے ان کے روم سے نکلا تھا۔ ہاشم خانزادہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پا رہے تھے، اسے جاتا دیکھ رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس دہلیز سے نکل جاتا کہ مہین اس کے سامنے آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے روم میں لے گئی۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے ہاتھ ساتھ گھسیٹتا چلا گیا اور اپنے روم میں لا کر دروازہ بند کر گئی اور اگلے ہی پل اس کے گلے لگ کر شدت سے رو پڑی اور بولی، مجھے معاف کر دیں ولید خانزادہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں جانتی ہوں میری غلطی معافی کے قابل نہیں، پر میں التجا کر رہی ہوں،
مجھے اپنے گھر کے ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ میں آپ کو یہاں سے، پر میں غلطی پر تھی۔ جیک گھٹیا انسان ہے، اس کا کام لڑکیوں کو سمگلنگ کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو پتا ہوگا۔ ہاں جانتا ہوں، پر طلاق کے بعد تم کو ثبوت کے ساتھ ضرور بتاتا، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچے یہ گوارا نہیں مجھے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، ایک موقع دیں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ اچھا ہو ضروری نہیں، پر جو ہمارا رب ہمارے لیے کرتا ہے، ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے معاف کر دیں، ایک موقع دیں بس۔ وہ ابھی التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے خود سے دور کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لمبے لمبے ڈھانک پڑتا ہوا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہ پائی اور وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اپنی بے وقوفیوں پر۔ اگلے دن وہ ہاتھ میں ایک لفافہ لیے آیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے چچا جان کے پاس آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ مہین چیل کی طرح اس پر چپٹی اور اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ چھین کر بولی، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ مجھے نہیں چاہیے آپ سے طلاق۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ نہیں دے سکتے تو مجھے یہیں امریکہ میں پڑے رہنے دیں، پر آپ مجھے چھوڑیں گے بالکل بھی نہیں۔ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے کر لیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، پر مجھے طلاق کسی صورت نہیں چاہیے۔ وہ تند لہجے میں بولی تھی۔ سب مہین کو ہکا بکا ہو کر دیکھ رہے تھے، کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کہہ سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ولید خانزادہ کچھ کہتا، وہ خود ہی بولی، میں پھاڑ دیتی ہوں ان کاغذات کو اور چلے جائیں یہاں سے واپس آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی پھاڑ دیتی اور وہ بولا، ارے رکو تو صحیح، یہ طلاق کے کاغذات نہیں ہیں جسے تم پھاڑی ہو، یہ میرے اپنے کاغذات ہیں، ضروری کام کے ہیں، سمجھی؟ وہ حیرت سے بولا۔ ولید خانزادہ کو دیکھنے لگی جس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے گلے لگی اور گھٹ گھٹ کر معافی مانگنے لگی تھی، اور اس کے پیٹ کو تھپکتے ہوئے بولا، بس کرو ماہین، سب دیکھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ چچا جان کے سامنے کس طریقے سے تم کو چپ کرواؤں۔ اگر کمرے میں ایسا کچھ کرتی تو پھر بھی میں سوچتا کچھ۔ سب مسکرانے لگے اور ولید کی بات سن کر تو اسی وقت مناہل بولی، پاپا ماما ہم ہی چلے جاتے ہیں اپنے کمروں میں، ان کو اپنی بات جاری رکھنے دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماہین شرمندہ سی الگ ہوئی تھی ولید خانزادہ سے، دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ ہاشم خانزادہ اور ان کی اہلیہ نے مہین نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو ولید خانزادہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا میں۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی اور دونوں کے بیچ سارے شکوے شکایات دور ہوئے اور محبت کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی چاند رات اسپیشل بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ کبھی کبھی ہم جو اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، اس لیے ہمیں اپنے سے بڑوں کا